अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ किरण खान। नाज़रीन, आज रात एक शानदार पार्टी का एहतमाम होने जा रहा है जिसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स जो है शिरकत करने वाले। ये वो लोग हैं जो माहिर तालीम हैं, जिन्होंने मुल्क और कौम के बच्चों का मुस्तकबिल संवारने में अपना अहम किरदार अदा किया और किरदार अदा कर भी रहे हैं। इनमें बहुत सारे प्रोफेसर जो हैं वो रिटायरमेंट के करीब हैं और कुछ रिटायर हो चुके हैं। आज हम वहाँ मारेंगे एंट्री और जो प्रोफेसर रिटायर हो चुके हैं उनसे जानेंगे कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या खोया क्या पाया, और जो रिटायरमेंट के करीब हैं उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट को लेकर क्या प्लान्स बनाए हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंग्लिश के प्रोफेसर राशिद सलीम साहब। इनसे जानेंगे कि ये साथ शायरी भी करते हैं और इंग्लिश के प्रोफेसर भी हैं, तो इनके अभी आगे की क्या प्लान्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगे के प्लान्स तो खैर मैंने कभी ज़िंदगी जो है ना प्लान्ड नहीं गुजारी। आई लिव इन द मोमेंट। तो जो मोमेंट है, आगे जिस तरह चीज़ें अनफोल्ड होंगी उसी तरह ही मैं। अच्छा, एक प्रोफेसर होने के साथ साथ एक शायर भी होना है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अंग्रेज़ी अदब का उस्ताद हूँ, तो अदब किसी भी ज़ुबान में हो, और फिर अदब में शायरी जो मेरा ख़्याल है किसी भी ज़ुबान में अर्लीस्ट एक्सप्रेशन होता है शायरी का। अच्छा, ये जो जॉब्स होती हैं, रिटायरमेंट आती है, क्या कहते हैं आपके जब अभी तो आपको शायद कुछ टाइम रहता है, कितना टाइम रहता है आपको रिटायरमेंट? मेरे अभी 9 साल रहते हैं। 9 साल रहते हैं, तो इन 9 सालों में आपने क्या सोचा है? कैसे आपकी अभी जो है फीलिंग है, और आप क्या सोचते हैं, क्या प्लान्स हैं आपके आगे के लिए? क्योंकि अभी तो आपने प्लान नहीं बनाया, लेकिन अगर कुछ कभी आपने ज़हन में सोचा हो कि नहीं, जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तो मैं इस तरह अपनी ज़िंदगी को बसर करूँगा, तो क्या होगा? रिटायरमेंट के बाद मैं तो लिखना पढ़ना पसंद करूँगा। और आजकल तो वैसे ही रिटायरमेंट के हवाले से इतनी अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं पेंशन मिलेगी या नहीं हो, और जॉब कब तक रहेगी कब तक नहीं होगी। प्री मैच्योर रिटायरमेंट का भी लोग सोच रहे होते हैं, क्योंकि सरकारी जो है वो जॉब में बहुत सारी टेंशन्स भी होती हैं, बहुत सारे मसाइल भी होते हैं। तो वो तो एक किस्म की आज़ादी होगी। उसके बाद लिखना पढ़ना जो मेरा हमेशा से शौक़ रहा है वो इंशाल्लाह जारी रखना चाहूँगा। ज़बरदस्त। और जैसा कि अभी बात हुई अंग्रेज़ी के हवाले से और अदबी हवाले से, तो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनके हवाले से भी आप हमें ज़रा आगाह कीजिए। देखिए, मैं सब्जेक्ट्स की जो है वो तख़सीस नहीं करता। मैं कहता हूँ इल्म इल्म है और उसको मुख्तलिफ़ बाउंड्रीज़ में महदूद करना मुनासिब नहीं है। इसलिए मैं तो साइकोलॉजी भी पढ़ता हूँ, फ़िलासफ़ी भी पढ़ता हूँ, मैथ्स भी पढ़ता हूँ, फ़िज़िक्स भी, न्यूरोलॉजी भी। अच्छा, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट फ़िलासफ़ी है, और मेरा ख़्याल है ये सारे उलूम जो हैं वो फ़िलासफ़ी से ही निकले हैं। जो बुनियादी सवाल हैं जिनके बारे में इंसान ने हमेशा से जानना चाहा है, तो उसके मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। फ़िज़िक्स वाले अपने तरीके से हकीकत तक पहुँचने की कोशिश कर रहे होते हैं। ज़ाहिर बात है, आप लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं। तो मैं भी यहाँ पर ये सवाल आपसे करना चाहूँगी कि ज़्यादा जो है तालिब इल्मों का आपने इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में देखा है? तालिब इल्म तो आजकल मैं कहता हूँ तालिब डिग्री होते हैं, इल्म तो के तालिब तो कम ही होते हैं। लेकिन ये कि जो शौक़ रखते हैं वो फिर वेरिड हैं। वैरायटी इतनी है, असल में हर मौजू में दिलचस्पी रखने वाले लोग होते हैं। फ़लसफ़े, नफ्सियात और जो फ़िज़िक्स, थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स के जो टॉपिक्स हैं, इनमें आमतौर पर पाकिस्तान में मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो इन चीज़ों में दिलचस्पी लेते हों। ज़्यादातर उसके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उन पे करते हैं, पॉलिटिक्स पे, इकोनॉमिक्स पे। और मुझे करंट अफेयर्स में इतनी दिलचस्पी नहीं होती। मुझे वो उन सवालों में दिलचस्पी होती है जो हमेशा से इंसान के लिए मुहिम्मा रहे हैं। तो ख़्वाह वो कायनात के असरार हों, ख़्वाह वो हमारे ज़हन में पैदा होने वाला शऊर हो कि ये शऊर क्या बला है और ये किस तरह पैदा होता है। अच्छा राशिद साहब, सीखने सिखाने का अमल तो कभी भी ख़त्म नहीं होता, लेकिन आपने क्या चीज़ अभी तक जो है ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स में देखी है कि क्या वो आज के स्टूडेंट्स और वो कुछ टाइम पहले के स्टूडेंट में क्या आपने फ़र्क देखा? जी, वो मैंने जैसे ज़िक्र किया ना, पहले स्टूडेंट्स को असल में फ़ोर्स करके स्कूल्स कॉलेजेस में नहीं भेजा जाता था। वही स्कूल में रहते थे जो पढ़ना चाहते थे, और डिग्री भी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती थी, और इसके अलावा इतना कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं होता था। अब तो बेचारे बच्चों के पास एक जहान है, और डिग्री की भी इतनी ज़्यादा डिमांड्स हैं कि उनके पास, बेचारों के पास वक्त ही नहीं होता कि वो कोई
پلیجر ریڈنگ کر سکیں, کوئی اپنے پیشن کو پرسیو کر سکیں. تو یہ بہت کم بچے ہیں جو میرا خیال ہے, اور وہی اچھے طالب علم ہوتے ہیں جن کو جاننے کا جنون ہوتا ہے یا کوئی پیشن زندگی میں ہوتا ہے جو ان کو meaning ہے. پروفیسر صاحب اگر آپ کو کوئی پیغام دینا پڑے تو آپ کیا بولیں؟ بس یہی جو پیغام میں ابھی دے رہا تھا کہ زندگی میں کوئی ایک پیشن ضرور ہونا چاہیے اور وہی چیزوں کو معنی دیتا ہے. تو یہ خلا میں کھوکھلی زندگی گزارنا مناسب بات نہیں. کیا بات ہے, زبردست. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد بابر خان صاحب. تو آج ان سے جانیں گے کیونکہ یہ اردو کے پروفیسر ہیں, ادب سے ان کا تعلق ہے, تو بہت سارے سوال بھی کریں گے اور خاص و خاص بات یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہاں پر جو آج انہوں نے گیٹ ٹو گیدر رکھوایا ہے اس کی کیا وجہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ, آپ آئے ہیں آپ لوگ اور آپ نے موقع دیا ہے. آج کی یہ جو گیٹ ٹو گیدر ہے اس کے روح رواں جو ہیں وہ ہمارے بہت ہی درینہ, بہت ہی عظیم, بہت ہی نفیس دوست محمد حسین چوہان صاحب. انہوں نے میرے ساتھ 1993 میں جنوری میں اسی کالج میں جوائن کیا جس میں اب پڑھا رہا ہوں. 32 سال ہو گئے ہیں میرے. تو بعد میں 1.5-2 سال بعد یہ انگلینڈ سیٹل ہو گئے, تو پھر اب تک وہیں پہ ہیں. لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ یہ جب بھی تشریف لاتے ہیں پاکستان تو سب سے پہلے ہم سے رابطہ کرتے ہیں, جو ان کے چند دوست ہیں ایفٹن 4 پوسٹ گریجویٹ کالج کے. تو یہ پھر ہمارے پاس آتے ہیں, بڑی گپ شپ ہوتی ہے, ہم بھی بہت بے حد خوش ہوتے ہیں. تو آج ہم نے ان کو ڈنر پہ انوائٹ کیا تاکہ مزید تھوڑا سا وقت یہ ہمارے ساتھ گزاریں. ایسا ہی. اچھا جابر صاحب, بابر صاحب, آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ دوستی میں تو انسان جو ہے کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ اب جیسا کہ چوہان صاحب ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں تو بہت کم ہی یہاں پر آتے ہیں. کبھی انہوں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ پاکستان چھوڑ؟ نہیں, یہ اگر کہتے تو ہم چلے جاتے, اور یہ ہمیں سنبھالنا پڑتا. تو بڑے سمجھدار آدمی ہیں, اس طرح کی آفر یہ نہیں دیتے. لیکن انشاءاللہ میری ریٹائرمنٹ بہت قریب ہے, اور میں ریٹائرمنٹ کے بعد میرا پروگرام ہے کہ میں اگر گیا برطانیہ انگلینڈ تو میں انشاءاللہ ضرور ان سے رابطہ کروں گا اور ایک آدھ دن ان کے ساتھ گزاروں گا, زیادہ نہیں. اچھا پروفیسر صاحب, چونکہ آج ہم ہاتھوں ہاتھ سے اس بات کو جاننے کے لیے یہاں پر موجود ہیں کہ جب ریٹائرمنٹ کا وقت قریب ہوتا ہے تو کیا جو ہے تاثرات ہوتے ہیں, کیا فیلنگ ہوتی ہے, اور انسان آگے کے لیے کیا اس کی جو ہے سوچ ہوتی ہے؟ دیکھیں جی, زندگی کا ایک بہت ہی بھرپور اور صحت مند وقت جو ہے وہ ہم نے گزارا ہے. 32 سال ایک عمر ہے, وہ جو ہم سے ہو سکا ہم نے اس کالج کو وقت دیا, بچوں کو دیا. لیکن پھر بھی بات غالب والی ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو, کہ جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم اس میں خاطر خواہ کامیاب نہیں ہوئے. اپنی بساط کے مطابق کم علم سے لوگ ہیں, اپنے بچوں کو عطل مقدور جو ہم جانتے تھے ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے ان کی تربیت کی ہے. اور اللہ کرے کہ جو ہم زبانی کہتے رہے ہیں اس کا ان پہ اثر بھی ہو, اور عملی طور پر وہ اس کا مظاہرہ کر کے ملک و قوم کی خدمت کریں. کیا بات ہے, آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ, اب جب آپ کے پاس 1 منتھ رہ گیا, کیا آپ کے نیکسٹ پلانز ہیں؟ کچھ آپ نے سوچا ہے اس حوالے سے؟ اگر کچھ سوچا ہے تو میں جاننا چاہوں گی کیا ہے. جی, گزارش یہ ہے, میں نے اس ادارے سے میری جذباتی وابستگی, اور میرے دوست جانتے ہیں میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا, اور میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ دن کے وقت تو دوستوں میں آدمی بیٹھا رہتا ہے اور گپ شپ لگاتا ہے, ٹینشن نہیں ہوتی. لیکن جب اکیلا, میں خصوصاً یہاں اسلام آباد میں اکیلا رہتا ہوں, تو مجھے پھر بے حد قسم کی ٹینشن ہوتی ہے کہ میں اس ادارے سے الگ کیسے ہوں گا. تو اس ٹینشن کی وجہ سے میں نے اگلا لائے عمل طے ہی نہیں کیا کہ میں کروں گا کیا. تو بہرحال میرے بچے ہیں, میری مسز ہیں, اور مجھے ان کو ٹائم اب دینا چاہیے. میرا گھر ہے, آبائی گھر بھی ہے, تو رشتہ دار ہیں, عزیز ہیں, ان کے گلہ یہی رہتا ہے کہ میں ان سے ملتا بہت کم ہوں. تو چند ماہ تو میں اپنے عزیزوں دوستوں کو ٹائم دوں گا, بچوں کو ٹائم دوں گا. اس کے بعد میرا خیال ہے زراعت کرنے کا, تھوڑی سی معمولی سی زمین ہے اس کو آباد کروں گا اور اپنے گاؤں میں زیادہ وقت گزاروں گا. اچھا, آپ کے بارے میں جو ہے ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کو صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے. وہ نوازا نہیں گیا, اس طرح تھا کہ اسلام آباد سے تمام جو میل کالجز ہیں ان سے 3 نام گئے تھے
صدارتی ایوارڈ میں سے، جن میں سے ایک کو ملنا تھا. تو ایک میں تھا، ایک بزرگ پروفیسر ہیں چودھری منیر صاحب فزکس کے، اور ایک ماڈل کالج سے تھے کوئی، ان کا نام میرے ذہن میں اب نہیں ہے. ہم تینوں کا نام جب گیا تو منسٹری میں چونکہ عمر کے لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے، قابلیت کے لحاظ سے، پروفیسر منیر صاحب جو تھے فزکس کے، وہ کامرس کالج کے پرنسپل بھی رہے ہیں، H9 کالج کے پرنسپل بھی رہے ہیں. ان کو پھر جو ہے ان کو پریفرنس دی گئی اور ایوارڈ ان کو ملا. لیکن میرے لیے یہ بھی اعزاز کی بات ہے کہ ہزاروں لوگوں میں میرا نام، 3 لوگوں میں جو جن کے نام گئے تھے وہ لیٹر بھی میرے پاس ہے، تو ان میں میرا نام بھی تھا. یہ بہت زبردست. میرے لیے یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ صدارتی ایوارڈ کے لیے میرا نام بھی گیا تھا. لیکن چودھری منیر صاحب کو جو یہ ایوارڈ ملا ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ اس کے مستحق تھے، بزرگ تھے، قابل احترام تھے اور بہت بڑے اسکالر ہیں. ہم ان کے عشر اشیر بھی نہیں ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے خوشی کی بات تھی کہ چودھری منیر صاحب کو یہ ایوارڈ ملا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی آپ نے. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عتیق الرحمان صاحب، جو ہے پاک اسٹڈی کے جو ہے پروفیسر ہیں. ان سے آج ہم بات کریں گے جو کہ ان کی ریٹائرمنٹ میں 1 سال جو ہے رہتا ہے، اور اس 1 سال میں ان کے کیا پلانس ہیں ریٹائرمنٹ کو لے کے، کہ اس کے بعد جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کیسے اپنی زندگی بسر کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بتائیے. یہ 1 سال کا پلان ہی، میں جب سے ہوش سنبھالا ہے میں صبح شام کا پلان بناتا ہوں. میں نے اپنی زندگی کا نظام الاوقات بنایا ہوا ہے اور میری کوشش ہے میرا وقت ویسٹ نہ ہو. اور میرا ایک شیڈول بنا ہوا ہے صبح جاگنے سے لے کے رات سونے تک، تو وہی شیڈول چلتا رہے گا، اسی کو کنٹینیو کروں گا. تو یہ کوئی نہیں کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد فارغ ہو گیا اور میرے پاس کوئی کام کرنے کو نہیں. اچھا، تو کیا آپ نے اس کے بعد کے پلانس رکھے؟ بیٹا ایک تو یہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مسلمان ہوں. ایک تو جس رب نے مجھے بھیجا ہے میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، اور دنیا میں بھی میں نے اپنی مرضی نہیں کرنی. جب میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، اپنی مرضی کرنی نہیں ہے، تو یہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے میں رب کی مرضی کے مطابق بسر کر کے، اور جو جیسے میرے شب و روز گزر ہیں میری کوشش ہے اسی طرح میں زندگی بسر کرتا رہوں. ریٹائرمنٹ کوئی الگ چیز نہیں، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. تو ترتیب تو بنی ہوئی ہے، کوئی یہ نہیں کہ میں الگ پلان کرتا ہوں. البتہ یہ ہے کہ تھوڑی جو کالج کی مصروفیت ہے وہ کم ہو جائے گی، اور اس میں بھی انشاءاللہ جیسے وہاں ایک ٹائم ٹیبل بنا ہوتا تھا بچوں کے ساتھ ہماری، ایک تو درس و تدریس کا سلسلہ تھا، پھر بچوں کی اخلاقی اور جو ہے تربیت جو ہے وہ بنیادی چیز تھی. اور انشاءاللہ یہ ساری امت ہمارے ذمہ ہے، ہر ایک کی طرف ہماری نگاہ ہے. اس میں مرد عورت، پہلے تو صرف یہ تھا کہ چند گھنٹے ہم نوجوانوں میں صرف کرتے تھے، اب یہ ہے کہ باقی جو ہماری یہ اللہ کے بندے ہیں ان کی خدمت کے اندر گزاریں گے. اس میں بلا تخصیص جو ہے مسلمان غیر مسلم سب کے پاس جانا ہے. اور آج کا جو گیٹ ٹوگیدر ہے اس کے حوالے سے کیا گیٹ ٹوگیدر ہے؟ ہمارے چوہان صاحب ظاہر ہمارے دوست ہیں، اکٹھے ہم پڑھاتے رہے، کافی عرصے بعد آئے، اب آتے بھی رہے، پہلے ٹائم نہیں دیتے تھے. آج ہم نے کہا مل بیٹھیں گے، اور ان کی اعزاز میں جو ہے کچھ دوستوں نے مل کے یہ ڈنر ارینج کیا ہے. تو یہ نشست ان کے نام ہے، ان سے گپ شپ ہو، اور باقی ان کے خیالات سننے کے لیے ہم جو ہے یہاں جمع ہوئے ہیں. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سلیم الرسول صاحب، جو کہ انگلش کے پروفیسر ہیں، اور ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے اس میں 2 سال باقی ہیں. تو ان 2 سالوں میں ان کی کیا تاثرات ہیں، کیا خیالات ہیں، اور کیا پلانز ہیں ان کے ریٹائرمنٹ کو لے کے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جس طرح کے دوسرے میرے ساتھیوں نے کہا کہ پلاننگ کوئی ایسا جو ہے نا وہ ابھی نہیں کی، لیکن یہ کہ میرا یہ خیال ہے کہ جو پروفیسر ہے وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. ہمارے یونیورسٹی کے ایک وائس چانسلر تھے سرگودا یونیورسٹی کے، ڈاکٹر کرم چودھری، تو وہ یہ کہتے تھے کہ استاد ریٹائر نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ ریٹائر مثلا ویسے سروس سے ریٹائر ہو جاتا ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علم کا کام کرے، علم و فکر کا کام کرے، کچھ لکھے. اور یہی میرے والد بھی کیونکہ استاد تھے، تو انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد ماشاءاللہ کوئی 20 سے کتابیں جو ہیں نا وہ تصنیف کی. انہوں نے بہت کام کیا، علمی کام کیا. تو لہٰذا یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر میرا بھی ارادہ ہے کہ کچھ پڑھیں گے، اور اس میں کچھ اگر ہو سکا کچھ لکھیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ میں اخباروں کے لیے بھی کچھ کالم لکھوں، کیونکہ ایک جینز میں چیز آتی ہے نا لکھنے کی، تو مجھ میں بھی یہ ایک ہے چیز کہ میں کچھ لکھتا رہتا ہوں.
اچھا، اب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ نے اپنی لائف میں اب تک جو ہے کیا چیز آپ نے جو ہے بہت زیادہ سیکھی ہے زندگی سے، اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں تو وہ کیا چیز ہو؟ دیکھیں زندگی جو ہے نا وہ مختلف جو تجربات ہے وہ سکھاتی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ انسان اگر اچھی نیت کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے اور اس کی نیت اچھی ہے، وہ سنسیئرٹی کے ساتھ کوئی بھی کام کر رہا ہے، اگر وہ استاد ہے تو اچھے طریقے سے وہ کام کر رہا ہے. جس طرح بابر خان صاحب سے آپ کی بات ہوئی تو یہ ایک بڑے ہی مخلص استاد ہیں، تو انہوں نے اتنا مقام پیدا کیا کہ ابھی ہم اس ہوٹل میں داخل ہو رہے تھے تو ان کا شاگرد ان کو مل رہا تھا اور اس نے بڑے ادب سے ان کا وہ مطلب یہ کہ ساتھ گپ شپ لگائی، اور مطلب یہ ہے کہ زندگی ضرور آپ کو پے کرتی ہے جب آپ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہوں اور آپ کا خلوص ہو. ہمارے ہاں خلوص کی بڑی کمی ہے. ہمارے نوجوان بھی میں نے دیکھا ہے، میں نے بڑا سفر کیا، جو زندگی کا سفر میں نے 30 سال کا کیا ہے اس پروفیشن میں نے بڑی تبدیلیاں دیکھی ہیں. پہلے لوگ مطلب کیا ہوتے تھے، میری جنریشن، بابر خان صاحب کی جنریشن ایسی جنریشن ہے جنہوں نے مختلف تبدیلیاں دیکھی ہیں. وقت ہم نے دیکھے ہیں، ایسے دیکھے ہیں کہ اگر آپ کو میں بتاؤں تو آپ کو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی. ماڈرن وقت بھی ہم نے دیکھا ہے، پرانا وقت بھی دیکھا ہے. تو یہ انسان جو ہے نا وہ ابھی آپ نے ماڈرن اور پرانے وقت کی بات کی تو میں ضرور یہاں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا فرق دیکھتے ہیں آپ آج کے دور کے جو طالب علم ہیں ان میں اور جو پرانے دور کے تھے، اور کیسے ان میں لگن کے حوالے سے کچھ بتائیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پرانے دور کے جو طالب علم تھے یا جس وقت ہم پڑھا کرتے تھے، جس طرح کہ راشد صاحب نے آپ کو بڑی اچھی بات کی کہ وہ ڈگری کے لیے نہیں پڑھا کرتے تھے، وہ اساتذہ سے کچھ سیکھا کرتے تھے، بڑا کچھ مطلب ہے کہ کتابیں پڑھا کرتے تھے. آج کل سب سے بڑا ایک جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان جو ہے وہ کتاب سے بالکل دور ہو گیا ہے. اس نے یہ چھوٹا سا جو موبائل ہے اس کو اپنا جو ہے نا وہ علمی دنیا کا ایک یعنی وہ مرکز بنا لیا ہے. ایسے علم جو ہے نا وہ حاصل نہیں ہوتا. اور پھر یہ ہے کہ آج کل کی جو اتنی تیز جو زندگی ہے، دیکھیں انسان کا جو دماغ ہے اس میں بھی ایک کیپیسٹی ہے، کتنا وہ ایبزارب کر سکتا ہے. اب آپ اس کو اتنا مصروف آپ نے کر دیا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ طالب علم جو ہیں وہ سمجھیں کہ ان کا ہوش ہی کوئی نہیں ہے. یعنی ڈیجیٹل دور کا جو ایک اثر ہوا جی، وہ بالکل مکمل طور پہ ایک میکنائز قسم کی ایک چیز وہ بن گئی، یہ دور بن گیا ہے، اور ہم نے اس تعلیم کو بھی بالکل میکنائز کر دیا ہے. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ، ہمیں زیادہ بات نہ کریں، ہمیں زیادہ بات مت بتائیں. اور پھر یہ ایک بڑا زوم کہ ایک سوشل میڈیا سے کوئی چیز انفارمیشن لے کر پھر یہ سمجھ لینا کہ جی کہ میں نے بڑا کچھ حاصل کر لیا، میرے پاس علم آ گیا ہے. یہ علم نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ تو بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے، انفارمیشن جو ہے وہ بڑی غلط قسم کی بھی دی جا رہی ہوتی ہے. تو لہٰذا بات یہ ہوتی ہے کہ جب کتاب کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا تو سمجھیں کہ علم کے ساتھ طالب علم کا جو ہے وہ جو ہے کتاب کے ساتھ ایک استاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس چیز کو جی استاد کی لازماً ضرورت ہوتی ہے. استاد جس وقت تک نہیں ہوگا آپ کو مطلب وہ گائیڈ نہیں کرے گا اس وقت تک تو پھر ظاہر ہے کہ کتاب ٹھیک ہے، پڑھنے سے بڑا کچھ حاصل ہوتا ہے، لیکن پھر اس کی جو ایکسٹینڈڈ ایک قسم کی جو ہے علم ہے اس سے متعلقہ وہ پھر آپ کو استاد بتاتا ہے. آپ نے بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر آفتاب خیاط صاحب جو کہ تاریخ کے پروفیسر ہیں. آج ان سے بات کریں گے خاص و خاص اس گیٹ ٹوگیدر کے حوالے سے، اسے اہتمام کیا گیا ہے، اس حوالے سے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور دوسرا ان کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے. السلام علیکم. جی تھینک یو ویری مچ کرن. آج کی جو تقریب ہے یہ پروفیسر محمد حسین چوہان صاحب کے اعزاز میں کی گئی ہے. چوہان صاحب نے آج سے 32-33 سال پہلے جب ہمارے ساتھ جوائن کیا اور پھر چھوڑ کر چلے گئے تو کبھی کبھار ان سے ملاقات ہوتی ہے، تو آج انہوں نے ٹائم دیا، ہم ان کے مشکور ہیں. آج کی تقریب تو اس حوالے سے تھی. اچھا، یعنی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ سب کو یہاں پر جوڑے رکھنے کی جو وجہ ہے وہ چوہان صاحب ہیں. جی اس میں کوئی شک نہیں. چوہان صاحب بڑی دلچسپ شخصیت ہیں اور ان کی شخصیت میں بڑا کرزمہ ہے. اور آپ اپنی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کب آپ ریٹائر؟ وہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا ریٹائرمنٹ کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. اب پلان اللہ جانے ہم کیا بنائیں گے اور آگے ہوگا کیا، تو کچھ میں نے خاص سوچا نہیں ہے. 1 سال میری سروس میں باقی ہے، تو صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدمی کو جو آج عقل ہے وہ کل نہیں تھی. تو آدمی روز امپروو کرتا ہے، روز سیکھتا ہے. تو جو باقی عرصہ ہے
یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میرے اب کریڈٹ پر 34 سال کا تجربہ ہے, تو میں کوشش کروں گا کہ اس سال بھی اسی جتنی میری صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لا کے اپنے اسٹوڈنٹس, کالج, ملک, قوم کے لیے جو ہے صرف کر دوں. اب جیسا کہ آپ نے پلانس کی بات کی اور آپ نے یہ بھی کہا کہ پلانس جو ہیں ہم بناتے کچھ ہوتا کچھ ہے, لیکن ابھی میرے بھی دماغ میں سوال یہ آ رہا ہے کہ کیا آپ جب اسکول گوئنگ تھے, آپ جب پڑھ رہے تھے, کیا آپ کے دماغ میں کوئی اور پلان تھا پروفیسر بننے کے علاوہ؟ یہ بڑا اچھا دلچسپ سوال آپ نے کیا, اور یہ میں اکثر کہتا بھی ہوتا ہوں کہ ٹیچر ایک ہوتا ہے بائی چوائس, ایک ٹیچر ہوتا ہے بائی چانس. سچی بات یہ ہے, میں جھوٹ یا غلط بیانی نہیں کرنا چاہوں گا, میں ٹیچر بائی چانس تھا, لیکن اب کیونکہ اتنا عرصہ میں گزار چکا ہوں تو اب میں بائی چوائس ہوں. اب میرے لیے, اب میرا یہ فیورٹ, میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے ایک اور جنم ملے تو میں استاد ہی بننا پسند کروں گا. میں مختصراً یہ عرض کروں گا, جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں, اور جتنی عزت اور تکریم میں نے اس شعبے میں دیکھی ہے شاید ہی کسی اور شعبے میں. کیا بات ہے. اور آخر میں آپ کیا میسج دینا چاہیں؟ میں صرف میسج یہ دینا چاہوں گا بحیثیت طالب علم میں تاریخ, کہ انسان کو تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے تجربے کرتے رہتے ہیں اور تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے, تو یہ انسان کا المیہ رہا ہے آج تک. تو میں یہی کہوں گا کہ جن کا تجربہ ہے آپ اس سے آگے چلیں. اسٹوڈنٹس کو بالخصوص میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے اساتذہ کے تجربات سے استفادہ کریں اور آگے بڑھیں, تاریخ سے سبق سیکھیں. کیا بات ہے, بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد حسین چوہان صاحب, جو کہ اس آج کی جو گیٹ ٹوگیدر ہے انہی کے لیے رکھی گئی ہے, اور یہ یہاں کے چیف گیسٹ بھی ہیں, اور خاص و خاص انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا اور لوگوں کو بہت کچھ سکھایا بھی ہے, اور بہت ساری جو ہے کتابیں بھی لکھی ہیں جن میں انہوں نے اپنے خیالات اور زندگی سے متعلق بہت ساری باتیں لکھی ہیں, اور بہت کچھ انہیں پڑھ کر سیکھنے کو ملتا ہے. یہ سب سے اہم بات ہے. تو آج چوہان صاحب سے ہم جانیں گے کہ یہ سفر انہوں نے کیسے طے کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو عرض یوں ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے دوست احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ان پروفیسر حضرات کا جنہوں نے میرے اعزاز میں ایک پارٹی کا عشائیے کا بندوبست کیا یہاں. تو سب سے پہلے بابر صاحب ہیں, یہ میرے بہت گہرے دوست ہیں اور ان سے دل لگی بھی ہے. میں جب بھی انگلینڈ سے آتا ہوں تو جب ان سے ملتا ہوں میرے دل کی کلی کھلتی ہے, یعنی میرے دل کے والو جو ہے ان کو ملنے کے بعد ہی کھلتے ہیں, پہلے بند ہی رہتے ہیں. اسے آفتاب صاحب ہیں, یہ بھی محفل کو زعفران زار بنا دیتے ہیں. پھر ہم نے ادب روحانیت سیکھنی ہوتا, عتیق صاحب ہوتے ہیں. تو یہ سب لوگوں سے مل کر مجھے میری جو ہے نا روحانی تسکین ہو جاتی ہے. ہاں, میں پوچھنا چاہوں آپ سے کہ آپ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں, ان سب کو مس بھی بہت کرتے ہوں گے, تو وہاں بھی آپ کے کوئی دوست وغیرہ تو ہوں گے کہ نہیں؟ وہاں کی جو دوستی ہے وہ اتنی پائیدار نہیں ہوتی ہے ہمارے ملکوں کی. ہر آدمی بزی ہوتا ہے, لیکن میرے دوست ہیں, سب سے بڑے میرے جو دوست ہیں عمران شاہد بنڈر صاحب ہیں. 4-5 بکس لکھی ہیں, جو دلیاتی فلسفے کے بہت ماہر ہیں, PhD فلسفی میں کی ہے, اور پہلے تو شروع میں میرے شاگرد تھے, لیکن اب وہ میرے استاد ہیں. میں نے ان سے بہت سیکھا ہے. تو ہم جس لیول کی سوچتے ہیں نا, وہ اس طرح کے آدمی ہمیں بہت کم ملتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے کیا کہتے ہیں آپ, کیونکہ آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں, تو کب سے یہ سٹارٹ ہوا تھا؟ یہ شروع سے ہے. میں نے ایک کتاب میری شائع ہو چکی ہے, لیکن دوسری ابھی ایڈیٹنگ کے لیے دی ہوئی ہے. تیسری ایک اور بھی ہے, شورائے راولپنڈی اسلام آباد میں لکھی تھی, وہ شائع نہیں ہوئی ہے. 2 کتابیں جو ہیں ابھی جلدی شائع ہو جائیں گی. تو باقی یہ ہے, علم و ادب سے شغف رہتا ہے, تحقیق بھی کرتا رہتا ہوں, کبھی کبھار کالم لکھ لیتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ دوستوں کے بغیر جو ہے نا بات نہیں بنتی. جی, دوستوں کے بغیر تو زندگی ادھوری ہوتی ہے. لیکن کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ کہ کوئی ایسا دوست آپ سے جو ہے زندگی میں بچھڑ گیا ہو, جسے آپ آج تک جو ہے یاد کرتے ہیں؟ دوست کی قسمیں ہوتی ہیں. مجھے آپ نے یہ ڈیفائن نہیں کیا, کلیئر نہیں کیا کون سا دوست کس قسم کا دوست. بالکل, جو جیسے آپ کی یہ تمام دوست ہیں ایسا ہی کوئی.
नहीं बिछड़ेंगे, लेकिन इनके जाने से, इनके रिटायरमेंट होने से मुझे कोई दुख हो रहा है। रिटायरमेंट की बात जहाँ आती है, कुछ लोगों ने यहाँ पर ये भी कहा कि उस्ताद जो है कभी रिटायर नहीं होता, और कुछ लोग तो हादसाती तौर पर जो है इस फील्ड में भी आए। तो मैं अभी सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप जो है कहीं हादसाती तौर पर या बाय चॉइस आए हैं, या असल मुझे शौक था पढ़ने का, लिखने का, ये शौक था। मुझे कोई और अच्छी जॉब नहीं लगती थी, लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ी और बाहर जाना पड़ा, फिर मजबूरियाँ भी थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने किताब से अपना तल्लुक़ कायम रखा। ये बात थी। अभी अगर मैं पूछना चाहूँ कि आपकी रिटायरमेंट कब होनी है, तो वो आप सवाल। जी, मैं रिटायरमेंट होना नहीं चाहता ना, मैं नहीं रिटायरमेंट होना चाहता। मैं चाहता हूँ जब मैं, चलो अगर रिटायर हो ही जाता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना, मैं कुछ ना कुछ करता रहूँगा, आराम से नहीं बैठूँगा। आराम तो आपने सोच लिया कि आपने आराम से नहीं बैठना, तो क्या करेंगे आप? बुक्स लिखेंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे, क्या? मुझे शौक है टीचिंग करने का, प्राइवेट किसी कहीं टीचिंग कर ले, स्टडी कर ले, मीडिया से तलक है, कॉलम लिख ले, ये चीज़ें हैं आपकी टाइम गुजारी के लिए। ऐसा ही है। और बाकी आपसे अगर मैं पूछना चाहूँ, स्टूडेंट्स का जो है एक लगन होती है स्टडी के वास्ते। बहुत सारे यहाँ पर जो प्रोफेसर्स मौजूद थे, उनसे बात हुई, उनसे जानने का मौका मिला, सबने ये कहा कि अब वो जो है स्टूडेंट के अंदर वो लगन नहीं होती सीखने की। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जब जो हमारा दौर आगे चलता रहा, हमारे डिजिटल होता रहा, तो जो सीखने का एक अमल था वो पीछे रह गया? क्या कहते हैं? ये आदमी सीखता रहता है, मुख्तलिफ ज़राए से सीखता है, तरीक़ों से सीखता है, मगर अब ये है कि वो ज़ौक़ व शौक़ नहीं रहा है। किताब पढ़ने का पहले जो शौक़ हुआ करता था, लोगों को जुनून होता था, वो ख़त्म हो गया है। अब ये सोशल मीडिया पे गुजारा हो रहा है लोगों का, और ये एक अलमिया भी है। और आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहें? बस पैगाम बहुत ज़्यादा है, मेरा पैगाम मोहब्बत है यहाँ तक पहुँची। क्या बात है। वैसे ये तो एक ऐसा पैगाम है कि जिसमें सारी बातें सारी कवर हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पायल में गीत है छम छम के, भूला के चले री गुरी थम थम के, के महफिल जवान है, हंसी है, तू तो नहीं है तो दीवाना बनाना है, तो दीवाना बना